Assalamu alaikum class. We are starting with our lecture number 30, which deals with the research outputs and the discussion on that, particularly when our research findings have already been compiled. We need to we need to basically conclude and do some kind of a discussion on the results which we have found. And the second thing today we're going to talk about is what is the generally format of the research report, and which are the different chapters which are part of the research report. So this is the two things we're going to cover today. First, we're going to start off with the research articles we had covered previously, just to see from the point of view that these research articles were basically addressing a specific problem, and once the actual data was collected and analysis, certain findings were presented. Based on the findings which were presented in the shape of different statistical data, the discussion is what we're going to talk about today. What kind of discussion is usually part of that made, and the second thing we will talk about is that once you discuss the different issues of your findings, you also try to recommend the future direction of your report as future direction for the research as well. So generally we're going to talk about mostly the concluding part of the research report or the research article, what is usually written there, and then usually at the end of the discussion you also come up with certain recommendations as to how you can conduct research in the future in terms of what was covered and what is not covered. So what is not covered is basically you try to mention in terms of what should be covered in the next future researches. So okay, so coming back, तो जनाब हम बात कर रहे थे कि जो हमारी फाइंडिंग्स हुई हैं वो हमारी जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद हमारे जो रिग्रेशन टेबल्स बने हैं, या जो मीन स्टैंडर्ड एविएशंस की इंफॉर्मेशन आई है, या कोरिलेशन टेबल्स बने हैं, या टी का जो हमारे टी के टेबल बने हैं, या हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो डिफरेंट टेस्ट्स हमने अप्लाई किए हैं, उनकी जो आउटपुट्स आती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. और हमने लास्ट सेशन में भी सर्टेन जो SPSS में जो आउटपुट्स आई थी उनको हमने डिस्कस किया कि ये डिफरेंट जो वैल्यूज़ आती हैं इनकी कुछ क्या रिप्रेजेंट क्या कर रही होती हैं. इसमें हम जनरली हमारा ये एक जनरल बेसिक लेवल का हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग्स के जो सेक्शन होता है उसमें हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये वैल्यूज़ इनका क्या मतलब क्या है. लेकिन इसकी इम्प्लिकेशन और इनकी रिलेशन टू दी जो आपकी जर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे क्या है, या जो आपकी इंडस्ट्री है उससे इसका लिंक क्या है, या आपकी जो जर्नल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैं उनकी इस प्रॉब्लम से इसका लिंक क्या है, उसको हम डिस्कशन के पोर्शन में कवर करते हैं. तो जो थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन फाइंडिंग्स एंड डिस्कशन वो ये है कि फाइंडिंग्स में हम बेसिकली एलैबोरेट करते हैं कि जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल आए हैं वो क्या है, वो बेसिकली इनका मतलब क्या है. जैसे कि R² की कोई वैल्यू आ रही है, या कोरिलेशन की जो वैल्यू आ रही है, या सिग्निफिकेंस का वैल्यू आ रही है. इसमें हम बेसिकली उन जो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ होते हैं उनको हम ब्रीफली हम एलैबोरेट करते हैं कि ये क्या है, इनका क्या मतलब क्या है. इसके बेसिस पे हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहे हैं या डिसप्रूव कर रहे हैं. ये जो वैल्यूज़ आई हैं एक्सेप्टेबल हैं, नहीं एक्सेप्टेबल है, रेंज में हैं, नहीं रेंज में हैं. जैसे हमने मीडिएशन टेस्ट को बात की जिसमें या मॉडरेशन की टेस्ट में, इसमें हम मॉडरेशन को प्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मीडिएशन को प्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. तो जो चीज़ें जब प्रूव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उसके ये जो हमारी एक फाइंडिंग्स में हम सिर्फ इन चीज़ों को मोर और लेस प्रेजेंट कर देते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी हैव फाउंड. अब डिस्कशन में एक्चुअली वहाँ पे आपने इसको एलैबोरेट करना होता है कि अगर फाइंडिंग्स नहीं हुई, यानी ये जो फाइंडिंग्स हुई हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू जो प्लान है वो नहीं हुई, अकॉर्डिंग टू हमारे हाइपोथेसिस नहीं हुई, तो क्या वजूहात हैं, और अगर हो गई हैं तो तब भी हमने उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हुई, इसका इन्फ्लुएंस जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या होगा. तो ये जो सेक्शन है इसमें बेसिकली हमने इन्हीं चीज़ों को देखना है कि बेसिक फाइंडिंग्स हो गई जो कि हमारे स्टैटिस्टिकल टेबल के शेप में हमारे पास सामने आ गई,
اس سے ہم نے کہہ دیا کہ جی سرٹن ہمارے ہیپیتھز پروو ہو رہے ہیں, سرٹن ہیپیتھز نہیں پروو ہو رہے ہیں, یہ ویلیوز کا مطلب یہ ہے, اس ویلیو کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہیپیتھز پروو ہوتا ہے, اس کا مطلب مین یہ آ رہا ہے, یہ مین اس سے زیادہ ہے, یہ ریلیشن شپ کی ویلیو آ رہی ہے, ریلیشن شپ بنا ہے نہیں بنا ہے, سگنیفیکنٹ ہے, اسٹرانگ ہے, ویک ہے, یہ ڈسکس یعنی فائنڈنگس کو جب پریزنٹ کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو کہتے ہیں اچھا جی اگر یہ ریلیشن شپ مل گیا ہے, بن گیا ہے, ہمیں مل رہا ہے, اس میں ڈیٹا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ اگر کا لیٹس سے انٹینشن سے لنک ہے تو ہم کہیں گے کہ جی تھیوریٹیکلی ہم یہ کہہ رہے تھے, فائنڈنگز میں بھی یہی ہمیں مل رہا ہے. اور اس کا امپلیکیشن کیا ہے؟ امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول کیونکہ ہم جو اسٹڈی ہمارا انالیسس تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ سینئر پروجیکٹ مینیجرز جو ہیں وہ اپنے نالج کو شیئر کرتے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جن کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے فار شیئرنگ وہ ایکچولی ان کی انٹینشن بھی ہوتی ہے, اور وہ ان کی جو انٹینشن ہوتی ہے تو اس کی پھر وہ بیہیویئر بھی ویسے شو کرتے ہیں. تو یہ جو پورشن ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ جب لنک اسٹیبلش کر لیا ہے فائنڈنگز میں, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو مینیجرز ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے ٹورڈز دی کانسیپٹ آف شیئرنگ دیئر پروفیشنل ایکسپیرینس, تو ہم کہیں گے کہ جی وہ ان کی انٹینشن بھی ہوگی اور وہ عام طور پہ بیہیویئر بھی ایسے دکھائیں گے. تو اس کا امپلیکیشن یہ ہے کہ آپ اپنی پروجیکٹ ٹیمز میں ایسے مینیجرز کو انوالو کریں جو آپ کے بیسک جن کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈ شیئرنگ, تو وہ عام طور پہ کنٹریبیوٹ بھی کریں گے, اور وہ آپ کی جو نیچے جو جونیئرز ہیں ان کو ٹرین بھی کریں گے, ان کو ایکسپلور. تو یہ امپلیکیشنز ہو گئیں کہ اس میں سے جو فائنڈنگز ہوئی ہیں اس کا آپ کی آرگنائزیشن پہ کیا لنک ہے, اس کی آپ کا انڈسٹری سے اس کا کیا لنک ہے, اس ایشو سے جنرلی کیا لنک ہے, تو اس میں آپ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بیسکلی ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے, یہاں پہ آپ کا نالج اباؤٹ دی ایشو جو ایشو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت جو ریسرچ کا ہے. اس سے پیچھے جو جتنے بھی اسٹیپس تھے وہ ہمیں ریسرچ اور اسٹیٹسٹکس کا نالج جو ہے وہ ہم نے زیادہ اپلائی کر رہے تھے, لیکن یہاں پہ ہم اب ان جو ہمیں فائنڈنگز ہونی ہے اس پہ ہم نے ریفلیکٹ کرنا ہے, ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کا کیا, اور اس کے ہم نے جو ہے کنیکشنز بنانے ہیں بیک ان ٹو دی ایکچوئل سے ریئل ورلڈ کے ساتھ, جو ایکچوئل ریئل سینیریوز اس کے ساتھ ہمیں اس کے کنیکشنز بنانے. تو ڈسکشن کے پورشن کے اندر ہم بیسکلی یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم ابھی آپ سے ڈیمونسٹریٹ بھی کریں گے کچھ جو آرٹیکل جو ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں پڑھے تھے اور کچھ بھی ریسنٹلی جو ہم نے ریسرچ آرٹیکل تھے, دیکھیں گے ان جو آرٹیکل کے جو آتھرز نے انہوں نے کیسے ڈسکشنس اپنی کی ہیں, اس کو پر بھی ہم غور کریں گے, دیکھیں گے کہ کیسا لکھا ہے, اس سے وہ الیبوریٹ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو 2 آرٹیکلز ہیں جن کو ہم آج ان کے ڈسکشن پورشن کو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, اور ڈسکشن پورشن کی ٹورڈز دی اینڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ریکمنڈیشنز بھی دیتے ہیں کہ اچھا یہ آرگنائزیشن یوں کر لے, اور فیوچر ریسرچرز اس میں یہ چیزیں اگر کر لیں گے تو اور بہتر ہو جائے گی ریسرچ. تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ آپ کے ڈسکشن میں ہے. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے, فائنڈنگز اور ڈسکشنز کے اندر جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فائنڈنگز میں بیسکلی آپ اپنے جو آپ کی جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان کو جسٹ مور اور لیس آپ کو اس کو جو ہے ریکارڈ کر دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ ہے, اور ان کی بریف انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ 2 آیا تو 2 کا کیا مطلب ہے, 4 آیا تو 4 کا کیا مطلب ہے, مین اگر 3.8 آیا تو اس کا کیا مطلب ہے. مطلب آپ نے یعنی اس کو جسٹ الیبوریٹ کر دینا ہے جو وہ ویلیوز آ رہی ہیں. اس کے بعد ان ویلیوز کی امپلیکیشنز کے اوپر آپ نے ڈسکشنز کرنی ہے کہ یہ اگر 5 آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا, اس کا آپ کی کمپنی کے اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ نے ڈسکشن کے اوپر, اور پھر ٹورڈز دی اینڈ پھر ہم ایک جو ٹپکل ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے اس کو ہم اس کا لے آؤٹ کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا جو ہے اس کے مختلف کون سی ایریاز ہیں, کیا کیا چیز اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں, کیا چیزیں آپ کو ہونی چاہیے جو ایک ریسرچ رپورٹ کا حصہ ہے. تو یہ چیزیں ہم لوگ ٹورڈز دی اینڈ دیکھیں گے. اوکے, لیٹس گو بیک ٹو دی آرٹیکل جو ہم لوگوں نے ویری بگننگ اسٹارٹ میں ہم نے کیا تھا, جس میں پرٹیکولرلی ہم لٹریچر ریویو پہ بہت انٹرسٹڈ تھے کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ ایک اس میں ایک اچھا لٹریچر ریویو لکھا گیا تھا. وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ افیکٹ آف فلیکسی ٹائم آن امپلائی اٹینڈنس اینڈ پرفارمنس اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ تھا. تو یہ واز این فیلڈ ایکسپیریمنٹ تھا, اور اس میں دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو آپ کی فلیکسی ٹائم جو آپ کو آفر کیا جاتا ہے, فلیکسیبل ٹائم ٹو کم ٹو یور آفس, اگر اس کا آفس کا یہ امپیکٹ اس کا اٹینڈنس کے اوپر ہوگا کہ بہتر اٹینڈنس ہو جاتی ہے,
اگر فلیکسیبل ٹائم ہے تو اگر تھوڑی سی آپ لیٹ بھی آ رہے ہیں بجائے کہ 8 بجے کے آپ 10 بجے آ جاتے ہیں اور جانے کے آپ 10 بجے آئے ہیں تو آپ بجائے 5 بجے جانے کے آپ 7 بجے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا آپ کی اٹینڈنس کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے, کیا اس کا امپیکٹ آپ کی پرفارمنس کو. تو یہ بیسکلی آرٹیکل اس کے اوپر تھا. تو یہ اس کی جو اس نے بیسکلی بات یہ کی تھی کہ دی افیکٹ آف فلیکسی ٹائم پروگرام ان اے کنٹری ویلفیئر ایجنسی کو اس نے دیکھا تھا اور اینالائز کیا تھا کہ اس کی کو ویریئنسز آن امپلائی اٹینڈنس. بیسکلی آپ کی ویریئنسز کو اسٹڈی کیا تھا اس نے ود اٹینڈنس اینڈ پرفارمنس کے ساتھ. اس نے اس کو جو ہے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم فلیکسی ٹائم یہاں پہ ملتا ہے کیونکہ ایکسپیریمنٹ ہے تو موسٹ پرابلی اس کو کہیں فلیکسی ٹائم بڑھایا گیا ہے, کہیں فلیکسی ٹائم کو کم کیا گیا ہے, نہیں دیا گیا ہے, اور پھر اس کا امپیکٹ جو ہے ان لوگوں کی اٹینڈنسز کے اوپر سے کیا گیا اور کمپیئر کیا گیا جیسے ایکسپیریمنٹ میں عام طور پہ ہوتا ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے اندر ایسا ہے. تو یہ دس از اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ. تو اس نے انہوں نے کیا ہے اینڈ ریویلز, اس میں کیا کہتا ہے, ریویل دی فلیکسی پروگرام اپیئرز ٹو پرمٹ امپلائیز ٹو ریڈیوس دیئر ان پیڈ ایبسنسز. اس میں ایک جو فائنڈنگ اس کی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی جو ان پیڈ ایبسنسز ہیں اس پہ ضرور اس کا فرق پڑا ہے. کس کا, جو فلیکسی ٹائم دینے کا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ پرفارمنس آف ایفیشنسی ٹینڈس ٹو بی ہائر امنگ امپلائیز انڈر فلیکسی پروگرام. یہ ایک اور انٹرسٹنگ فائنڈنگ یہ تھی کہ ان کی جو پرفارمنس ہے ان کا اس کے اوپر بھی امپیکٹ تھا. تو یہ بیسکلی آرٹیکل تھا جو ہم لوگوں نے, اگر آپ کو یاد ہو, جس پہ ہم لوگوں نے ڈسکشن کی تھی اور سٹارٹ میں ہم لوگوں نے اس کا لٹریچر ریویو کیا. تو لیٹس اب اس کو موو کرتے ہیں آگے فردر, جو اس کا پورشن ہے اسپیسیفکلی جو کنکلوژن والا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اوکے. تو یہ ہم لوگوں نے جب اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن, یہ اس کا لٹریچر ریویو کا پورشن ہے جو اس نے کور کیا ہے. اس کے علاوہ اس کے جو ریسرچ کوشچنس تھے وہ یہ تھے کہ ڈز فلیکسی پروگرام افیکٹ امپلائیز ایبسنٹزم, ڈز فلیکسی پروگرام افیکٹ دی امپلائی پرفارمنس ایفیشنسی. ٹھیک ہے. اور اس میں بیسکلی اس نے کیا کیا تھا, اس کا جو میتھڈ کا سیکشن ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ کیا سبجیکٹس سے اور کون پروسیجر کیا تھا, یعنی آپ کے جو پاپولیشن اور جو سیمپل تھے وہ کون کون سے تھے. اس نے کہا ٹوٹل آف 353 امپلائیز ان 4 ڈویژنز آف کنٹری ویلفیئر ایجنسی پارٹیسپیٹڈ ان دی اسٹڈی. ٹھیک ہے. تو دس از واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. یہ بیسکلی آپ کا وہ بتا رہا ہے کہ پاپولیشن بتا رہا ہے اور ایچ ڈویژن کنسسٹ آف سیورل ایڈمنسٹریٹو یونٹس, اور اس کی بیسکلی اس نے اپنے وہ جو سیمپل ہے اور پاپولیشن کی بات کو کور کر رہا ہے. Prior to non-equivalent control groups design was employed in the study. Prior to the flexi time intervention, the administrative units in each division were randomly assigned to experimental groups. یہ وہ بات کرا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی بات کرا ہے جہاں پہ ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل گروپ بنتا ہے, پھر کنٹرول گروپ بنتا ہے. پوائنٹ اس کا یہی ہے کہ کنٹرول گروپ کو ہم ٹریٹمنٹ نہیں دیتے اس پہ اوپر ٹریٹمنٹ, لیکن ایکسپیریمنٹل گروپ کو ہم اس پہ چینجز کرتے ہیں. تو اس میں کنٹرول گروپ ایسا ہوگا آؤٹ آف دیز جو اس نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں ان میں سے کچھ کو نے فلیکسی ٹائم آفر کیا ہوگا جو کنٹرول گروپ ہے, اور کچھ کو نے جو کنٹرول گروپ ہے اس کو فلیکسی ٹائم آفر نہیں کیا ہوگا, اور جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہے اس کو اس نے فلیکسی ٹائم آفر کیا ہوگا. اور اس کو پھر کمپیئر کیا ہوگا کہ کیا فرق پڑ رہا ہے, جن کو دیا ہے جن کو نہیں دیا ہے ان کے درمیان میں فرق پڑ رہا ہے, جو ہمارے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں ہم لوگوں نے کور کر چکے ہیں. تو یہ بیسکلی اس سے ریلیٹڈ ہے. میز میں اس نے بتا رہا ہے کہ اس نے کیسے جو ہے ان چیزوں کو میئر کیا, اور جو مختلف اس کے میتھڈ تھا اس کو کور کیا ہے کہ کیسے اس نے یہ جو فلیکسی ٹائم کے اوپر ہے پرفارمنس کو, یا پھر آپ کی جو چھٹیاں لینے کا ہے وہ کہاں سے اس نے اس کی انفارمیشن لی. اس کیس میں جو آپ کے پاس ہے the criterion measures were collected on each participant, the experimental and control group ہے, اور from the organizational records. اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے, یہ پرائمری ڈیٹا ہے یا سیکنڈری سورس آف ڈیٹا ہے. تو اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا سیکنڈری سورس آف ڈیٹا سے اس نے بیسکلی اس کو کیا ہے. لیکن اگین اس نے بیسکلی کچھ جو انٹرونشن ہے وہاں پہ تو اس نے کچھ لوگوں کو جو ہے فلیکسی ٹائم آفر کیا, کچھ کو نہیں کیا, لیکن ان کی چھٹیوں کا انفارمیشن جو ہے ان کو اس نے ڈفرینٹ ریکارڈ سے اپنے کلیکٹ کیا ہے جو ان کے آرگنائزیشن کے اندر پڑا ہوا ہے. تو یہ سیکنڈری سورس آف ڈیٹا سے کچھ انفارمیشن لے رہا ہے. اور اس میں پھر اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا اس کی چھٹیوں کے حوالے سے بارے میں بات کر رہا ہے کہ کہاں سے اس نے یہ انفارمیشن لی. اس کے علاوہ پرفارمنس کے اٹ واز فاؤنڈ دیٹ 4 ڈویژنز انڈر اسٹڈی ویریڈ ان دی ریکوائرڈ روٹین آف ایکشنز, دا کلائنٹ کانٹیکٹس, دا نیچر آف کیسز پروسیڈڈ. یہ مختلف اس کے پرفارمنس کے جو کرائٹیریا تھے
उनको वो डिफाइन कर रहा है कि दी परफॉर्मेंस को उसने कहाँ से मेजर किया है, रूटीन एक्शंस के ऊपर या क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, ये सर्टन उसने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे टू मेजर परफॉर्मेंस। फिर कहता है द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी मेजर फॉर एन एम्प्लॉय वाज ऑपरेशनली डिफाइंड एज द रेट ऑफ आउटपुट क्वांटिटी पर आवर बाय कंप्यूटिंग द रेशियो ऑफ मंथली आउटपुट टू एक्चुअल आवर। ये उसने अपना बता दिया कि मैंने जो परफॉर्मेंस जो है उसको कैसे मेजर किया है। अगेन ये आपके पास ये इन्फॉर्मेशन उसने डिफाइन कर दी इन टर्म्स ऑफ इसका डेटा जो उसने मेजर है वो कैसे किया है, ठीक है। उसकी मज़ीद डिटेल्स इसमें है, आप इसको आराम से तसल्ली से इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, ओके। और फिर आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं जो हम लोगों ने पहले मुख्तलिफ जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर पढ़े हैं उसमें से आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल से काफ़ी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू रीड दिस आर्टिकल, इट्स वेरी नाइसली रिटन एंड इट्स वेरी सिंपल, इसकी लैंग्वेज है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़िए। फिर आ गया इसने रिजल्ट का सेक्शन जहाँ पे जो फाइंडिंग्स वाली जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उसका है, और इसमें बेसिकली ये इसने अपने मुख्तलिफ जो फाइंडिंग्स हैं जिनको रिजल्ट्स कहते हैं या फाइंडिंग्स कहते हैं उसको लिया, उसको इन द टेबल ऑफ टेबल्स भी डिफाइन कर दिया है। इसमें शॉर्ट टर्म जो आपके क्राइटेरियन मेजर्स हैं, ये बेसिकली समरी ऑफ मीन, एडजस्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑन ऑफ अनपेड एब्सेंटीज़म, ये उसका डेटा उसके पास पड़ा हुआ है, ये उसने निकाल लिया है बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और ये उसने जो 2, 3, 4 ग्रुप्स बनाए उनके दरमियान में इसने इस चीज़ को बेसिकली कंपेयर किया है कि उनका जो है जो बेसिकली आपका मीन, एडजस्टेड मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनपेड एब्सेंटीज़म्स ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड अनकंट्रोल ग्रुप का डेटा निकाल लिया है। इसी तरह पेड एब्सेंटीज़म के ऊपर इसने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो बेसिकली अगर याद हो तो उसने कहा था कि हमें जो अनपेड है उसकी छुट्टियों में जो है फ़र्क पड़ गया है, पेड में नहीं लेकिन अनपेड में ज़रूर फ़र्क पड़ा है। तो ये जो डेटा आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली इसके बेसिस पे उसने किया है। तो यहाँ पे तो इस टेबल के अंदर इसने बेसिकली अनपेड वेकेशंस के हवाले से इसने दिया। अब ये बेसिकली ऑल ही इज़ डूइंग जो फाइंडिंग्स में है वो यही बता रहा है कि ये जो फाइंडिंग्स हैं ये क्या हैं, व्हाट डू दे मीन, इनमें एफ़ की क्या वैल्यू आ रही है, पी की क्या वैल्यू आ रही है, और इनसे हमारी क्या कितने परसेंट ने क्या लिया, कितने परसेंट ने क्या। तो बेसिकली जो आपके स्टैटिस्टिकल टेबल है उनको मोर और लेस एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। टेबल 2 में भी मज़ीद क्या कह रहा है जो है वो अगेन उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि एम का क्या मतलब है, एम डैश का क्या मतलब है, एफ क्या आया है। तो दीज आर ऑल बेसिकली एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ये कहता है यहाँ पे इसको इस टेबल को देखते हैं। अब ये है समरी ऑफ मीन्स, एडजस्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, ठीक है। अगेन अब परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को देख रहे हैं, वहाँ पे इसने पेड और अनपेड जो लीव्स हैं उनको देखा था, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे देखा है। अगेन उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसमें आपका फिर कंट्रोल ग्रुप है, फिर डिवीजन 1 मुख्तलिफ डिवीजन के अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उनके कंट्रोल ग्रुप्स बनाए, उनको उसने उनके अलग-अलग जो है वो टेबुलर फॉर्म में इसको दिखा दिया है, ठीक है। ओके तो ये बेसिकली ये सेक्शन सारा जो है बेसिकली जो आपकी जनरल टेबल है उसकी एक्सप्लेनेशन है। इसमें इसने कहीं इसको रिफ्लेक्ट नहीं किया कि अगर ये 62% आया है तो इसका क्या मतलब है, इसका अगर ये 88% आया है तो इसका क्या मतलब है, इसका जो इंडस्ट्री से क्या है। ऑल इज सेइंग 62% रिपोर्टेड दैट द फ्लेक्सी प्रोग्राम्स इम्प्रूव देयर जॉब सेटिस्फैक्शन, 88% रिपोर्टेड दैट फ्लेक्सी प्रोग्राम्स हैड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। अब सिर्फ ये इनको एज ए फैक्ट जो है इन ए टेक्सचुअल फॉर्म लिख रहा है, तो ये फाइंडिंग्स में आपने सिर्फ करना है। जब आप कंक्लूजन में आते हैं तो फिर ये 62 का क्या मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीकेशन इन द इंडस्ट्री क्या है, या 91% का क्या मतलब है, इसकी इम्प्लीकेशन टू द इंडस्ट्री, टू द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पॉलिसी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये आपने देखना है। आपके एक्शन के ऊपर क्या आएगा, ये चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आपका कंक्लूजन एंड डिस्कशन के पोर्शन में होता है। ये कहता है कि इन स्पाइट ऑफ द जनरल लैक ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट
It has been often suggested that the employees under a flexi program would reduce absenteeism and increase their productivity. ये कहता है start again, ये basically कह रहा है start कर रहा है. The result of this suggests टेबल को स्किप करते हैं. कहता है the results of this study suggests that the flexi time significantly reduces employees unpaid absenteeism. The positive जो है वो अब इसने उसको basically again summarize करना शुरू कर दिया है कि जो मेरी findings हैं उसको summarize अब किया. अब इसको आगे this finding suggests यहाँ पे अब आ रहा है, यहाँ पे वो implication यानी इसकी relate करने लगा है आपने. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी. यहाँ पे तो उसने क्या किया, स्टार्ट में उसने कंक्लूजन में क्या किया है, उसने कहा कि जी हाँ जनरल परसेप्शन ये है, हमारी फाइंडिंग्स में क्या मिला, अब इसका फाइंडिंग्स का मतलब क्या है. तो सजेशन द फाइंडिंग सजेस्ट दैट द फ्लेक्सी आवर्स flexible hours allowed under the flexi time program have served as a substitute for short-term leave without pay, or this substitutability was not apparent for long-term unpaid absences. However, no substantial increase and decrease in paid absences was noted. Employees under flexi time program tend to take just as many paid as the employee with regular work. आगे कहता है, as stated earlier कि आपके पास studies में तो earlier empirical studies investigating the effect of flexi time of performance are virtually non-existent. ठीक है, ये कहता है कि पहले one study by जो है वो थी जो उसने की है, जिस पे कहता है the results of this present study conducted in the public sector agency occurs with the findings in 3 out of the 4 divisions में performance का इसका impact नजर आया है. और इसको कहता है thus one may conclude that flexi time had either a positive impact of performance or did at minimum encourage an increase in performance in the public sector. The result of the study imply, अब आगे उसको कहते हैं इसकी implication की बात कर रहा है कि this imply that the employees under flexi time tend to take it as an alternate benefit. अब यहाँ पे again अब वो elaboration कर रहा है कि क्यों लोग जो है फ्लेक्सी टाइम को क्या कंसिडर करते हैं. कहता है फ्लेक्सी टाइम को एज एन एडेड बेनिफिट लेते हैं फॉर नॉन वर्क एक्टिविटीज़ विदाउट अफेक्टिंग देयर इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक है, तो इकोनॉमिक जो पेड वाले उससे तो उसको उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि इसने जनरली कहा कि अनपेड के साथ जो है उसका रिलेशनशिप नजर आया है, पेड के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं है. तो इसको फिर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अब यहाँ पे, तो ये इम्प्लीकेशन की बात कर रहा है. ठीक है, इसी तरह कहता है yet to extent to which flexi increases the efficiency of labor input, the overall organization effectiveness can be enhanced. However, the findings also imply, ये again implication की बात कर रहा है, that the potential positive impact of flexi time on performance efficiency may not be constant across different tasks. ठीक है, ये again इसकी implication बता रहा है, आगे बता रहा है कि क्यों ये कह रहा है. One can argue the degree of difficulty caused by flexi would be varying accordingly, और इसी बेसिस पे अगेन वो मजीद इसको डिस्कस करता चलता है. अब यहाँ पे अगेन आपकी जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो डिस्कशन का वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे आप अपने सॉर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट इन दैट इशू जो है ना, वहाँ पे आपने इसको लिखना होता है, क्योंकि ये डोमेन जो है एक रिसर्चर कम और आपका उस सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग, उस इशू के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे यहाँ पे आप डिस्कशंस लिखते हैं और उसको फिर आप एलैबोरेट करते चले थे. तो ये बेसिकली ये आपका डिस्कशन में आपकी इम्प्लीकेशंस के इम्प्लाई करना होता है आपने. ठीक है, एलैबोरेट करना होता है कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनका क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मतलब है, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है. तो इस तरह की चीज़ों को आप डिस्कशन में करते हैं. फिर ये कहता है 2 मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ दिस स्टडी शुड बी नोटेड. अब यहाँ पे वो मैंने आपको कह रहा था कि इसमें आपकी टूवर्ड्स द एंड आप अपने स्टडी के अंदर जो फाइनल रिकमेंडेशंस हैं फ्यूचर डायरेक्शंस की, और अपनी रिसर्च के अंदर अगर कोई कमी रह गई है तो उसका भी जिक्र आप क्या करते हैं टूवर्ड्स द एंड, ताकि आपके जो फाइन डिस्कशन के बाद जो नेक्स्ट रिसर्चर्स जो उन्होंने इसी इशू पे फ्लेक्सी टाइम पे लेट्स से कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक सर्टेन डायरेक्शन आप देते जाते हैं कि अगर कोई चीज़ आपने मिस कर दी है या आपने उसको कवर नहीं किया. तो कहता है first, the employee of both control groups and the experimental group knew that they were participating in field experiment, and the result of this experiment have potentially influenced the policy or decisions in flexi program implementation for the entire agency. Because of the employees were not blind, क्योंकि उनको पता था कि ये हम एक स्टडी में हिस्सा लेने लगे हैं, तो वो कह रहा है were not blind to what was taking place, their response might have been influenced. क्योंकि वो कह रहा है कि अगेन लोगों को पता था कि हम एक स्टडी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और वो फ्लेक्सी टाइम को के एक्सपेरिमेंट में शामिल हैं, तो उनका जो रिस्पांस था वो
جو ہے کسی حد تک انفلوئنس ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو جو ہے علم تھا اور شاید انہوں نے سرٹن جو بیہیویئر شو کیا ہے وہ نوئنگلی کیا ہے، ڈیلیبریٹلی کیا ہے، اور وہ انفلوئنس کر سکتا ہے آپ کی اس فائنڈنگس کے اوپر. تو یہ چانس رہ جاتا ہے اور رہ گیا وہ کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں وہ کہہ رہا ہے کہ سیکنڈ سبجیکٹس ور ناٹ سلیکٹڈ کمپلیٹلی رینڈملی. اگین یہ ایک اور ایشو ہے، کہتا ہے کہ رینڈملی نہیں لیا گیا، وہ جو بھی اس کے ایشوز تھے اس کی وجہ سے نہیں لیا گیا، تو کہتا ہے اس کی وجہ سے بھی پرابلم آ سکتی ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ not withstanding these limitations, the result of the study appeared to be justify the argument کہ flexi program has positive impact on the، اور اس کو اس طرح کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتا ہے additional researches in various other forms of flexi programs in different organization contexts is clearly. تو اب یہ future direction بتا رہا ہے. تو پیچھے اس نے اپنے اسٹڈی کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا، اور پھر اب اینڈ میں وہ کہہ رہا ہے کہ فیوچر میں کیا کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ اور بھی ٹائپ آف فلیکسی پروگرامز ہیں ان کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے، یہ اس نے اپنے حساب سے دی ہے. اور اس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ماڈریٹنگ افیکٹ آف ٹاسک بھی آپ کرنا چاہیے. تو یہ بیسکلی دس از دا فارمیٹ. ٹھیک ہے، تو جو آپ سے میں شیئر یہ کر رہا ہوں کہ دس از جب آپ کی فائنڈنگز آ گئیں، ریزلٹس آ گئے، اب آپ نے ڈسکشن اینڈ کنکلوژن جب آ رہا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں کور کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے الیبوریٹ کرنا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے کہ اس کا کیا امپلیکیشنس کیا ہیں، ہماری آرگنائزیشن پہ کیا امپلیکیشن ہے، اس کا پالیسی کے اوپر کیا امپلیکیشن ہوگا، اس کے ہمارے اسٹریٹجی کے اوپر کیا امپلیکیشن ہوگا، ہمارے مختلف جو ہم نے جو ایکشنز لینے ہیں اس پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسٹڈی کے اندر جو شارٹ کمنگس ہیں اس کو بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ فیوچر ڈائریکشنز کی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ہو گیا آپ کا یہ والا آرٹیکل. Let's have a look at the second one. said کہ the impact of ہمارا جو ایک اور آرٹیکل تھا جس میں ہم لوگوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے لیا تھا، the impact of organizational structure and project organizational culture on project performance in Slovenian enterprises. یہ ہم لوگوں نے ایک آرٹیکل اسٹڈی کیا تھا، اس کے ہم نے کچھ سیکشن کو اسٹڈی کیا تھا. آج ہم اگین اسی طرح اس کے جو لیٹر پورشن ہے انالیسس کا اور موسٹلی جو ڈسکشن والا پورشن ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ اگین کہ کیسے اس نے اپنے اسٹڈی کو ڈسکشن پورشن کو کیسے لنک کیا ہے ود دی پریکٹیکل ایشوز اور پریکٹیکلٹی کے اوپر کیسے اس کا لنک کیا ہے، جبکہ فائنڈنگز میں سمپلی اس نے کیسے اسٹیٹ کر دیا ہے کہ دس واٹ دے ہیو فاؤنڈ ان ٹرمز آف جو فیکٹس ہیں وہ کیا نکلے ہیں ریسرچ کی صورت میں. تو کہتا ہے انالیسز آف کمپلیٹڈ پروجیکٹس showed that a significant number of projects exceed the planned time and cost. Again یہ بات یاد ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اس کا جو جس چیز پہ یہ فوکس کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ although ہمارے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ نہ ٹائم پہ مکمل ہوتے ہیں، نہ ان کے ٹائم نہ کاسٹ پہ، پھر بھی اس کو سکسیزفل کہہ دیا جاتا ہے. تو among many causes of project failure وہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ ہے وہ آپ کے کہتا ہے کہ آرگنائزیشن کلچر ہے جس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کے فیلئر کے اوپر اور پروجیکٹ کی پرفارمنس کے اوپر. اور دی گول آف دس ریسرچ از ٹو پریزنٹ ان دس آرٹیکل واز ٹو آئیڈینٹیفائی دی لیول آف پروجیکٹ آرگنائزیشنل کلچر جو ہے ان آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کا امپیکٹ کیا ہے آپ کی پروجیکٹ کی پرفارمنس کے اوپر. تو وی انالائز جو کہ کہتا ہے دی اسٹرینتھ اینڈ دی امپیکٹ آف کلچر on the project execution. The research focus on top line management attitudes. ایک ان میں جو کلچر کا جو ایک سب ایسپیکٹ جو اس نے اسٹڈی کیا وہ آپ کا ٹاپ لائن مینجمنٹ کا، کیونکہ کلچر کا مینجمنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پارٹ آف دا کلچر ہے، وہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کی پرفارمنس آف دی آرگنائزیشن. اینڈ سم ادر فیکٹرز کنیکٹنگ ود مینیجرز ایٹیٹیوڈ ور ڈسکسڈ ایز ویل. We also investigated the most common project organization types and the correlation among the organization culture and project performance. ٹھیک ہے، یہ کچھ اور ایڈیشنل چیزیں جن کو اس نے غور کیا. The research showed a high level of project organizational culture and high impact level of measured culture factors on project performance. کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ میں یہ پتہ چلا کہ جو کلچر کے فیکٹرز ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی پرفارمنس کے اوپر. ایٹ دی اینڈ آف دا ریزلٹ ہمیں یہ ریسرچ کا an increased level of project managers authority in different organization types جو ہے وہ بھی انفلوئنس کرتا ہے، وہ پازیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر کی جو اتھارٹی ہے اگر جتنی اتھارٹیٹیو ہوگا اتنا ہی اس کی جو ہے اب اس کا امپیکٹ جو ہے پازیٹیو آئے گا آن سیورل کلچرل اینڈ ڈائمینشنز اینڈ آلسو ڈائریکٹ امپیکٹ آن دی پروجیکٹ پرفارمنس میں بھی انفلوئنس کرے گا. یہ مورلیس اس کا ایبسٹریکٹ تھا جو یاد ہے ہم لوگوں نے ڈسکس بھی کیا، لیکن ہم جسٹ ٹو ریکیپ کہ کیا ہے کیونکہ اسی کے بیسس پہ ہم نے آگے بھی اس کے کنکلوژنس کو بھی پڑھنا ہے. تو اس کے کنکلوژنس کیا اس نے ڈرا کی ہیں، یہ آپ کا ہو گیا وہی ایبسٹریکٹ ہے، انٹروڈکشن پورشن
میں جو چیز ایک اور ہم جسٹ ٹو ریکیپ ہم یہ دس از دا ماڈل بیسکلی ہی واز فوکسڈ ایٹ ہی سیڈ کہ پروجیکٹ مینجمنٹ project team culture, team members motivation, top line managers attitude, project organization structure and internal PM regulations. یہ کہتا ہے یہ سب کے سب جو ہے efficient project میں execution کے اوپر influence کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو this is his research framework. basically اس کا more focus جو تھا, جو research کے جس کے اوپر زیادہ focus کر رہا تھا, وہ basically اس تین ان میں سے ایک focus کر رہا تھا. ایک top line manager کا attitude ہے, project organization کا structure ہے. These are the two things he said which he is focusing mostly in his research. اور اس کو اس نے پھر basically research framework کے طور پہ اس کو dotted lines کے اندر show کر دیا. تو these are the few things he had focused more, جس کے اوپر اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. اوکے, جو گولز تھے آپ کی اسٹڈی کے, جو آبجیکٹیوز ہیں, وہ کہہ رہا ہے دی لیول آف پروجیکٹ آرگنائزیشن کلچر ان سولوین انٹرپرائزز. ہم نے اس کو میئر کرنا ہے کہ آرگنائزیشن کلچر جو ہے کس لیول کا ہے. کلچر کا جو ایک اس نے پیرامیٹر ڈیفائن کیا ہے, اس کو اس نے میئر کرنا ہے کہ کلچر کس لیول کا ہے. اور دی ٹائپ آف آرگنائزیشنز دیٹ ہیو بین implemented in Solvian and which organization type the most common one. جو ٹائپ آف آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ہم نے یہ بیسکلی ان کا آبجیکٹیو یہ بھی تھا کہ ٹائپ آف آرگنائزیشن پتہ چل سکیں کہ ہماری جو کنٹری ہے سولوینین, اس میں کون کون سی ہیں. the impact of which each type of organization and culture factors on effect of project. اور پھر ہم دوسری تیسرا چوتھا جو ان کا آپ کا گول جو تھا وہ یہ کہ آرگنائزیشن کے ٹائپ اور کلچر کا امپیکٹ جو ہے پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اوپر ہے. دس از اگین اے ویری امپورٹنٹ ون آف دیز مین جو ہے گولز ہے وہ تھے. اور ویدر ایفیشینٹ پروجیکٹ ایگزیکیوشن ڈپینڈز آن مور آن دی آرگنائزیشن کلچر اور آن دا ٹائپ آف آرگنائزیشن. اگین یہ بھی اس نے کہا کہ ہمارا لیکن مور امپورٹنٹ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا جس میں ہم فوکس کر رہے تھے کہ آپ کی جو ہے ایفیشینٹ پروجیکٹ ایگزیکیوشن کس پہ زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے, آرگنائزیشن کلچر پہ کہ ٹائپ آف آرگنائزیشن کے اوپر, یہ کس سے زیادہ انفلوئنس ہوتی ہے, یہ ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں. دیز آر دا گولز. اس کے بعد اس نے بیسکلی جو تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا اور اس کے ہائپوتھیسس یہ تھے کہ پروجیکٹ آرگنائزیشن کلچر پرووائڈز فار مور ایفیشینٹ ایگزیکیوشن آف پروجیکٹ. کہ کہتا ہے کہ کلچر جو ہے وہ زیادہ ایگزیکیوشن آف پروجیکٹ کو لنک کرتا ہے اس کے ساتھ. اور دوسرا ہائپوتھیسس تھا اس کا پروجیکٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے ایگزیکیوشن آف پروجیکٹ کے اوپر. اور یہ اس کے ریسرچ کی سرٹن فائنڈنگز ہیں, امپیریکل فائنڈنگز ہیں. امپیریکل ریسرچ کے اس نے ریسرچ میتھڈ جو اس میں جو یوز کیا, اس نے بتایا کہ دی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرنی ہے. دس از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرنی ہے اگینسٹ امپیریکل کوانٹیٹیو ریسرچ. 137 سولوینین انٹرپرائزز لی ہیں. تو کوشچن واز سینٹ ٹو 950 انٹرپرائزز, لیکن ان میں سے جو موسٹ جو شاید 137 نے رسپونڈ کیا. ڈیٹا جو ہے اس نے ویب کے پہ سے کلیکٹ کیا اور بیسکلی اس کا انالیسس جو ہے ملٹی ویٹ انالیسس یوزنگ SPSS سافٹ ویئر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ ڈیموگرافکس جو آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ فیمیل 25 تھی, 75% تھی, 75 میل تھے. یہ ایجوکیشن لیول تھا. میجورٹی آف سم پروجیکٹ انہوں نے ٹریننگز لی تھی, 96% نے ٹریننگ لی ہوئی تھی. اور اس طرح کی ڈیٹیل جو ہے بیسک اس نے کہا. اسی کو اس نے بیسکلی کیا کیا ہے, جو ایک اور ٹیبل ہے, دا موسٹ ریپیٹڈ پروجیکٹس ان دس سرویڈ انٹرپرائز. جو سروے سب سے زیادہ جو پروجیکٹس عام طور پہ جو لوگ جو کرتے ہیں جن فرم سے اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ ہے کہ پروسیسنگ آپٹیمائزیشن پروجیکٹ جو ہیں سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں. اسی طرح IT سولوشنز کے پروجیکٹ بھی لیتی ہیں کمپنیز, لیکن یہ پروجیکٹ سب سے زیادہ لیتے ہیں جس میں یہ بیسک اسٹیٹسٹکس آ رہی ہے, بیسک ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس آ رہی ہے آپ کے پاس. اسی طرح اس نے اسٹیٹسٹکس نکالی ہے کہ انٹرپرائزز جو ہیں ان کی ٹائپ کیا ہے, مطلب پروڈکشن کمپنیز ہیں, سروس کمپنیز ہیں, ٹائپ آف انٹرپرائزز جن کو اس نے دیکھا ہے, ٹریڈنگ کمپنیز ہیں, نمبر آف امپلائیز جو ہر کمپنی کے حساب سے وہ کیا ہے, یہ بیسک اسٹیٹسٹکس ڈیٹا آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ جو کلچر کے ایٹیٹیوڈ جو ڈائمینشنز ہیں
وہ اس نے کہا کیونکہ اس میں یہاں پہ اس نے ڈیفائن کر دیے کہ ٹاپ مینجمنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, کلیئر پرائرٹیز آف پروجیکٹس ہونی چاہیے, لائن مینجمنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, ریسرچ پروجیکٹ فالو دی انٹرنل ریگولیشنز ہیں, پروجیکٹ رسپیکٹ فار پروجیکٹ مینیجر فارمل اتھارٹی. یہ بیسکلی کلچر کی ڈائمینشنز ہیں جن کو اس کے جو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو کلچر کی ڈائمینشنز ہیں جن کو وہ کنسیڈر کر رہا ہے ایز culture of the organization, project culture of the organization. Top management attitude, یہ scales کی بتا رہا ہے. 1 they have not interested, 5 جو ہے ریگولر کمیونیکیشن آف مانیٹرنگ ہوتی ہے. پرائرٹیز کے حوالے سے 1 priorities are not just defined, 5 each project has priorities. پرائرٹیز کا اس نے بتا دیا, اسکیل ٹاپ مینجمنٹ کے ایٹیچیوڈ کا بتا دیا, لائن مینیجر کے ایٹیچیوڈ کا بتا دیا. دیز آر دا اسکیلز. یہ 1 to 5 کا اسکیل ہے. 1 stands for negative attitude, 5 stands for they support the project. تو اس طرح کے اس نے اسکیلز یوز کی ہیں, مور لائک لائن انٹرول اسکیل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کچھ بیسکلی انالیسس کیا ہے پروجیکٹ ڈیلیز اینڈ اوور بجٹس کی کیلکولیشن کی ہے کہ کیسے اس نے نکالا ہے کہ پروجیکٹ ڈیلے ہوئے ہیں, یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنی کاسٹ سے اوپر گئے ہیں. اس کے لیے اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ کیسے اس نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے کہ کون جو کمپنیز کے جو پروجیکٹس تھے اگر ان کی جو کاسٹ آئی ہے وہ کیا آئی ہے اور وہ کتنے % جو ہے اپنی ایکچوئل ٹارگیٹڈ کاسٹ سے زیادہ تھی یا کم تھی, اور اسی طرح جو بھی ٹائم اگر انہوں نے فریم بتایا تھا وہ جو ہے اپنی ایکچوئل ٹارگیٹ سے کم تھا یا زیادہ تھا. یہ بیسکلی اس نے اس کی ایسٹیمیشن کی ہے یہاں پہ. اور پھر یہ ریزلٹس اینڈ ڈسکشن پہ آ جاتا ہے کہ وی ہیو فاؤنڈ دیٹ آل ٹائپس آف پروجیکٹ آرگنائزیشن اسٹرکچرز آر یوزڈ بائی دی سولوین انٹرپرائزز. جو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ مختلف طرح کے اینڈ میٹرکس آرگنائزیشن یوز بائی 2/3 سب سے زیادہ جو ہے میٹرک اسٹرکچر یوز کیا جاتا ہے آرگنائزیشن کے اندر اور سولوین کا آرگنائزیشن کے اندر. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے یہ بتایا کہ اگین ود ان دی آرگنائزیشن موسٹ آفن یوز بائی جو ہے اس میں آپ دیکھا کہ فنکشنل ویک میٹرکس, بیلنس میٹرکس, اسٹرانگ میٹرکس اینڈ پروجیکٹ سائز. یہ مختلف طرح کی آرگنائزیشنز ہیں. اپیرنٹلی جو میٹرک اسٹرکچرز آرگنائزیشن ہیں وہ زیادہ تر یہ ہیں. تو ان کو اس نے اگین ڈیفائن کیا, کو ریلیشنس کو اس کو ڈیفائن کیا اور تھوڑا سا اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے اس نے یہ اسٹیٹسٹکس کے ڈیٹا کو یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہوئے موسٹلی آئیڈیلی ویسے یہ اگین جو چیزیں ہیں یہ آپ کے جو فائنڈنگس کے اندر ہے وہاں پہ جو ہے زیادہ سوٹ کرتی ہیں ریلیٹیولی یہاں پہ آنا کہ یہاں پہ بیسکلی یو نیڈ ٹو کم اپ ود دا ڈسکشنز جو کہ اس نے ٹورڈز دی اینڈ کر رہا ہے. یہ بھی فائنڈنگس کا حصہ ہے جو کہ بیسکلی ٹرائنگ سے کہ فالوئنگ PM ریگولیشنز, رسپیکٹنگ PM اتھارٹی, ٹاپ مینجمنٹ ایٹیٹیوڈ, کلیئر. یہ مختلف جو اس نے کلچر کے اسپیکٹ کے تھے اس کو اس نے ریلیٹ کیا ہے ود یور 2 things, 2 variables, 2 dependent variables. جو پروجیکٹ ایگزیکیوشن ہے اس کو اس نے کیلکولیٹ کیا ہے بائی 2 sub variables, یا اس کی آپریشنلائز کو کیا ہے اس نے 2 sub variables کے ساتھ, 2 sub dimensions کے ساتھ. ایک ہے پروجیکٹ ڈیلے, دوسرا ہے ہائر پروجیکٹ کاسٹ. اور ان سب ویریبلس کا اس نے علیحدہ ان 2 جو سب ڈائمینشنز اور پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے ساتھ اس نے نکالا ہے. جبکہ اس کے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا R² 0.24 آ رہا ہے, اس کا جو ہے 0.22 آ رہا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے اس نے آلدو یہ ساری فائنڈنگز ہی ہیں جن کو اس نے یہاں پہ لکھ دیا ہے, جہاں پہ مور اور لیس اس نے ڈیفائن کر دیا ہے. کنکلوژن میں دیٹس ویئر ہی از ٹرائنگ ٹو ڈسکس موسٹ آف ہز فائنڈنگس. ٹھیک ہے. تو یہ جو سیکشن جو اس کا یہ والا سیکشن ہے اپیرنٹلی اس نے اس پرٹیکولر ریسرچ آرٹیکل نے ریزلٹس اینڈ ڈسکشن سے ہے. اس میں موسٹلی جو ریزلٹس کو یہاں پہ اس نے ڈیفائن کیا ہے. یہ فائنڈنگس کا بیسکلی سیکشن ہے. ٹھیک ہے. کیا کیا فائنڈنگز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں اس نے بیسکلی جو ہے آپ کے سرٹن جرنل آپ کے اسٹیٹسٹیکل بیسک ڈسکرپٹیو انالیسس کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ اس نے پھر انفرنشل انالیسس بھی کیا ہوا ہے وچ انڈیکیٹس. اس کی ایکسپلینیشن نیچرلی باہر میں کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے R² کی ویلیو 2.24 آئی ہے, یہاں پہ 0.22 آئی ہے. لیٹس سی کہ اس کو تھوڑا سا کیا کہتا ہے. ملٹیپل لینئر ریگریشن showed that examined dimensions of organizational culture have a combined positive impact of on the project execution. The most contribution of the delay جو ہے the most contributed to reducing they mostly contributed to reducing the project delay. R کی ویلیو یا یہ R² کی 0.22 اور significant ہے. تو jointly the correlations نے نکالی ہے. Basically saying کہ 22.8% of variability جو ہے پروجیکٹ کے اندر ڈیلے جو ہوتی ہے وہ ان
جو 5-6 اس نے فیکٹرز ان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے عام طور پہ جو 22% جو کاسٹ کی ہائر آتی ہے، یہ کاسٹ جو ہائر کاسٹ آتی ہیں وہ ان فیکٹرز کی وجہ سے. اگر آپ کا جو ہے پی ایم کی ریگولیشنس کو فالو نہیں کرتے تب آتی ہے، یا آپ نے پی ایم کی اتھارٹی کو جو ہے رسپیکٹ نہیں کرتے تب، یا ٹاپ مینجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے، یا کلیئر پراپرٹیز جو ہیں پرائرٹیز جو ہیں پروجیکٹ کی وہ نہ ڈیفائن ہوں، یا لائن مینجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہ ہو، یا پروجیکٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ جو ہے سوٹ نہ کرتا ہو، تو یہ بیسکلی آپ کے جو ہے کاسٹ کو ڈیلے کرتا ہے. اسی طرح یہی چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پروجیکٹ کو ڈیلے کرتے ہیں، ادھر کاسٹ کو ہائی کرتا ہے. تو یہ اس نے بیسکلی ان کو سمپلی اس نے اب کنکلوژن میں یہ اس نے بیسکلی اس کی فائنڈنگز والا ہے، یہ ریزلٹس ہے. تو آپ کے پاس جو ٹائٹل ہے بیسکلی اس نے دیکھیں تو یہ پورشن بیسکلی کیا کر رہا ہے، ریزلٹس اینڈ ڈسکشنز کا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ریزلٹس بیسکلی یہ فائنڈنگز والا چیپٹر ہے، یہ فائنڈنگز والا سیکشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اس نے ایز اٹ از اس نے پریزنٹ کر دیا ہوا ہے کہ یہ فگرز آئیں، یہ فگرز آئیں، دیٹس آل. اس میں بہت زیادہ کچھ نہیں کیا ہے. لیکن جب یہ آتا ہے کنکلوژن میں تو یہاں پہ وہ اپنے اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا ہے، ان کو مزید ڈسکس کرتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے. ان کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ the research into the selected organizational culture and showed کہ high level of project organization culture. This ایک تو یہ کہتا ہے کہ high culture ہے. This was relatively surprising the context of poor project performance. وہ کہہ رہا ہے کہ although performance کا culture جو ہے جو آرگنائزیشن کلچر جو ہے وہ تو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، لیکن پرفارمنس جو ہے ویسے ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. the highest level proved to be top line management جو ایٹیٹیوڈ ہے، while the most influential factor جو ہے project performance were top management's attitude and project میں having clear priorities. کہتا ہے ان کا سب سے ان دو فیکٹرز کا سب سے زیادہ انفلوئنس تھا. اور the research showed that matrix project organization is in use in 2/3 of the organization. یہ بات ہوئی ہے، انہیں چیزوں کو کنکلوڈ کرا ہے. However, an increasing level of project managers authority جو ہے وہ بھی کاز کرتی ہے. تو اس کو اگین وہ آگے چلتا ہے. Following the internal regulation respecting یہ چیزیں ان کے لیے the results will contribute both science and practice میں وہ انفلوئنس کرتا ہے. اب یہاں پہ وہ بیسکلی امپلیکیشن کی اب بات شروع کر رہا ہے. تو اس کو یہاں پہ اس نے بیسکلی ان چیزوں کو سمرائز کرتے ہوئے کہا کہ کیا ملا ہے ہمیں کیا چیز فائنڈنگز ہوئی ہیں ہماری بیسکلی، اور ان کو سمرائز کیا ہے ان اے وے جس سے ہم اس کو یا ایک جو ڈسکشن کے پورشن میں ہم تھوڑا سا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ الیبوریٹ کیا ہے اس نے. وہ جو اس کی اسٹیٹسٹیکل فائنڈنگ تھیں، جو اس کی نمبرز تھے، ان کو اس کے اوپر الیبوریٹ کیا ہے. دا رزلٹ آف دس کنٹریبیوٹ کرتا ہے سائنس اینڈ پریکٹس. تو یہاں پہ امپلیکیشن کی اب بات کر رہا ہے. In the future, due to the ever greater number of projects, more stress will have to be placed on key project stakeholders' behavior, and the relationship with the structures will be less important. اب یہاں پہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ فائنڈنگز میں اس نے دیکھا کہ جو باس کا یا جو آپ کے جو مینیجرز ہیں ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اسٹرکچر شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ اسٹرکچرس تو اپیرنٹلی سارے صحیح نظر آ رہے تھے اس کے پاس. اکثر کا اسٹرکچر جو ہے وہ پروجیکٹ کا اسٹائل کا ہی اسٹرکچر ہے، جس میں میٹرک اسٹرکچر جو عام طور پہ کہا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹرکچر تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کی پرفارمنس اور ان کے اوپر جو ہے وہ پرفارم صحیح نہیں کر رہے، ان کی کاسٹس جو ہے لو نہیں ہو رہی ہے، ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے، اور اس میں پھر اس نے جب ڈیٹیل میں دیکھا تو اس میں جو ایٹیٹیوڈ آف دی جو ٹاپ ایگزیکٹو تھا یا جو مینجمنٹ تھی اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے تو بیہیویئرل فیکٹر وہ کہتا ہے کہ زیادہ انفلوئنس. تو یہاں پہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو آپ کی ہے ونس اگین اٹ واز پروون دی پروجیکٹ آرگنائزیشن کلچر ایگزرٹس اے اسٹرانگ امپیکٹ. لیکن جو پروجیکٹ اسٹیک ہولڈر کا بیہیویئرل جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ول بی بیکم اور جو اسٹرکچر ہے وہ لیس امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ the findings of research are especially useful for top line managers in transition countries who have so far not been aware of the importance of behavioral. اب یہاں پہ وہ اگین ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہمارے جو ہے پالیسی وائز نیڈ ٹو شفٹ دی فوکس فرام ناٹ جسٹ کہ ہم اسٹرکچر پرووائڈ کر دیا تو ہماری آرگنائزیشن کا جو ہے جو پروجیکٹس کی ڈیلیوری ہے وہ صحیح ٹائم پہ ہونی شروع ہو جائے گی. نہیں، آپ کے بیہیویئرل اسپیکٹ کو بھی ہے. تو یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے تو کہ آپ کی فوکس جو ہے وہ شفٹ ہونا پڑے گا. اور یہاں پہ یہ بیہیویئرل امپلیکیشنس کی بات کر رہا ہے، پالیسی امپلیکیشنس کی بات کر رہا ہے کہ دیز آر دی سارٹ آف تھنگز دی آرگنائزیشن نیڈس ٹو ڈو. تو یہاں پہ ڈسکشن میں گئی ہم نے وہی بات کی کہ اس کو اس نے امپلیکیشنس کے سیٹس میں سے بتانا ہے
کہ اس کا آپ کی انڈسٹری کے اوپر کیا ہے اس فائنڈنگس کا پالیسی وائز، اس کا جو ہے آپ کی جو پالیسی وائز ہے یا اس کی جو رولز ہیں ریگولیشنز وائز ہے یا فوکس وائز کیا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے اور ڈائریکشنز کی اس کے بیسس پہ دے رہا ہے. تو بیسکلی اس کو مور پروجیکٹ سکسیس انڈیکیٹرز کسٹمر سیٹسفیکشن ایڈڈ ویلیو کوڈ بی ایڈیڈ ٹو اب یہ وہ بیسکلی کہہ رہا ہے کہ دیز آر دی تھنگس جو میں نے انکلوڈ نہیں کی جو اس کو انکلوڈ کی جا سکتی ہیں. کہتا ہے ان ایڈیشن اسٹڈیز اونلی فوکسنگ آن ون ٹائپ آف پروجیکٹ آئی ٹی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سول انجینئرنگ کوڈ آلسو یوزفل فائنڈنگ. کہتا ہے رادر دین ہر طرح کے پروجیکٹس، کیونکہ اس نے میرے خیال میں ہر طرح کے پروجیکٹس کو کنسیڈر کیا ہے، کہتا ہے فوکسڈ اگر اسٹڈی کی جائے تو یہ زیادہ بہتر طور پہ فائنڈنگز دیں گی. تو یہ بیسکلی اگین فیوچر ڈائریکشنز بھی آ گئی، شارٹ کمنگز بھی آ گئی اور پیچھے امپلیکیشن. تو یہ 2 3 4 پیراگرافس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ کرکس ہوتا ہے آپ کی، اور یہ آپ کی اسٹڈی کی اصل ویلیو یہاں پہ ہوتی ہے. اور عام طور پہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی ایکچولی آپ کی اسٹڈی کا نچوڑ ہوتا ہے. تو ڈسکشن سیکشن میں آپ نے جہاں آپ اپنے فائنل جو فائنڈنگز ہیں ان کو سمرائز کر رہے ہوتے ہیں، اس سمرائزیشن کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی انڈسٹری کے ساتھ، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ، اپنی کمپنی کے ساتھ، کہ یہ اس کا ہماری کمپنی کے اوپر کیا اثر پڑے گا، یہ جو فائنڈنگز آئی ہیں، یا انڈسٹری کی اس سے کیا لنک، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، ایکڈیمشنز اس سے کیا چیزوں کو ایسے جو ہے اپنے لیے یوزفل چیز اس سے کیا ڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ اس کا فوکس ہے. اسی طرح پچھلے آرٹیکل میں بھی یہی تھا. اور پھر ٹورڈز دی اینڈ آپ بتا دیں کہ کیا شارٹ کمنگ رہ گئی تھیں آپ کے سرچ میں اور کیا فیوچر ڈائریکشنز ہیں. تو یہ آپ کا اس طرح آپ لکھتے ہیں. تو یہ دونوں آرٹیکلس کو آپ اسٹڈی کریں اور اس میں دیکھیں اینڈ ٹورڈز دی اینڈ تو آپ کو پتہ کہ ریفرنسز آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اس کو ڈسکشن پورشن میں یہ چیزیں کو کور کرنا ہے. اوکے تو ہم اب بات کرتے ہیں کہ جو ہماری ریسرچ رپورٹ ہے جنرلی اگر اس کا لے آؤٹ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے. ہم نے ہر پورشن کو سیپریٹلی ڈسکس کر لیا ہے. اب بس ہم بیسکلی ایک اوور آل لک دیکھنے لگے ہیں کہ جو ہماری ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے اس میں کیا کیا اس کے ڈفرینٹ سب چیپٹرز یا اس کے سب سیکشنز کون کون سے ہوتے ہیں. تو ریسرچ رپورٹ میں سب سے نیچرلی اس کا ٹائٹل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے ٹائٹل پہ بات کر چکے ہیں کہ ٹائٹل میں آپ کے جو ویریبلز ہیں آف انٹرسٹ اسپیشلی جو ڈپینڈنٹ ویریبل اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. ٹائٹل پڑھتے ہی انڈرسٹینڈ کر لے جو ریڈر ہے کہ یہ کس پرٹیکولر ایشو کے اوپر فوکس کر رہا ہے. اسی طرح انٹروڈکشن میں بیسکلی آپ اپنے ریڈر کو اس فیلڈ کے جنرل کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ریڈر جو ہے ان کانسیپٹ کو سمجھتا ہو. اس کے لیے ابھی آپ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام دا ویری روڈیمنٹری بیسک ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. فلیکسی ٹائم کیا ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے اور فلیکسی ٹائم کے مختلف آپشنس کیا ہیں، دیٹ سارٹ آف تھنگ. یا اس میں جو ہے پروجیکٹ کیا ہوتے ہیں، پروجیکٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہوتی ہے، کلچر کیا ہوتا ہے اور پروجیکٹ کلچرز کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ انٹروڈکشن میں آپ یہ بتاتے ہیں. اسی طرح بریف لٹریچر میں آپ بتاتے ہیں کہ اگین اگر سرٹن ویریبلس کے درمیان میں آپ جو لنک دیکھنا چاہ رہے ہیں جو ایسوسیشن، تو وہاں پہ لٹریچر میں کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں. اور پھر اس کو آپ نے کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوشچنز رہ گئے ہیں جو لٹریچر میں ایڈریس نہیں ہوئے وہ کون کون سے سوال ہیں جو آپ ایڈریس نہیں ہوئے، تو اس کو ریسرچ کوشچن میں کریں. اور اس طرح آپ تھیوریٹیکل فریم ورک بناتے ہیں ٹو ایڈریس دوز، اپنی تھیوری فارمولیٹ کرتے ہیں. آپ اپنے حساب سے تھیوریٹیکل فریم ورک میں بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مطلب کن کے درمیان ریلیشن شپ ہے، کیا ریلیشن شپ ہے آپ کی تھیوری کے اس کے بیسس پہ. اسی کے بعد اس کے بیسس پہ آپ اپنے ہائپوتھیسس بناتے ہیں. ہائپوتھیسس کے سیکشن میں ہائپوتھیسس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور بیسکلی اس میں دونوں کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک اور ہائپوتھیسس میں آپ نے یہ ضرور کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کی تھیوری ہے اس کو آپ نے لٹریچر سے ضرور آرگومنٹ کرنا ہوتا ہے، سپورٹ کرنا ہوتا ہے. کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایکس کا امپیکٹ وائی کے اوپر ہے تو کیوں، بیکاز ایکس ایک اور آتھر اے آتھر بی نے یہ جو ہے سجیسٹ کیا تھا. اس طرح سے اگر ہائپوتھیسس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں پازیٹیو ریلیشن شپ ہے، نیگیٹو ہے، کیوں آپ کے کوئی سبسٹینشیٹ کر سکتے ہیں کسی نے پہلے اس چیز کو کہا ہے، کس نے کہا ہے. تو اگین آپ نے ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ جو سیکشن ہے اس میں ہائپوتھیسس لکھنے ہوتے ہیں اور کیا ہے. اسی طرح میتھڈس کے سیکشن میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے اس میں آپ نے واٹ از دا پروسیس جس کے تھرو آپ نے واٹ از دا پلان یو ہیو ٹیکن بائی ٹو کنڈکٹ دا ریسرچ. کیا آپ کا کراس سیکشنل تھی، کیوں کراس سیکشنل تھی، پاپولیشن کون سی تھی، سیمپل کون سا تھا، اس میں ویریبلس کون سے یوز ہوئے، میئرس کون سے یوز ہوئے، اسکیلس کون سے یوز ہوئے. اسی طرح ریلائبلٹی ویلیڈیٹی آف دا اسکیلس کیا تھی.
اور پھر ڈیٹا کلیکشن آپ کرتے ہیں. ڈیٹا کلیکشن پورشن بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, کہاں سے جا کے ڈیٹا کلیکٹ کیا, اور کیا جو ہے میتھڈ یوز کیے ڈیٹا کلیکشن کے. اس میں ڈیٹا انالیسز میں پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی جو فائنڈنگز ہوئی ہیں وہ کیا کیا تھیں. اس میں مختلف ٹیبلز اور ٹیبلز کے ساتھ جو نیچے ایکسپلینیشنز آف دوز ٹیبلز ہیں ان کو آپ ڈسکس کرتے ہیں. اور ڈسکشن کے جو آف دا ریزلٹس کی جو بات ہے وہاں پہ بیسکلی آپ کنکلوژنز ڈسکشن کرتے ہیں آن دی اوور آل کیا فائنڈنگز ہوئیں, اور فائنڈنگز کے اندر ہمارے پاس جو ہماری جو فائنڈنگز آئی ہیں اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی تھیں یا کیا امپلیکیشنز ہیں اس کی, اور ٹورڈز دی اینڈ آپ اپنی جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر سرٹن ریکمنڈیشنز دیتے ہیں فار دا فیوچر. اوکے, ود دس ہمارا جو ہے بیسکلی ایک ریسرچ رپورٹ کے جو کنکلوژن ہم نے ایک کمپلیٹ فارمیٹ دیکھ لیا ہے. یہ ہم بیسکلی ایک لے آؤٹ ہے جو ہمارے ریسرچ رپورٹ کا ہے. اس کے بیسس پہ آپ نے بیسکلی اپنی بھی ریسرچ رپورٹ لکھنی ہوگی ہوپفلی, اور اس میں یہ آپ نے اس کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں ان کو آپ نے کور کرنا ہے. ایک اچھی رپورٹ جو ہے بیسکلی ان سب سیکشنز کو کور کرتی ہے. آپ کو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرٹیکولر جو ریسرچ رپورٹ ہے یہ کچھ جو ہے آپ کی جو ڈگری کی بھی ریکوائرمنٹ کا حصہ ہے. تو اس میک شور آپ کریں گے اس کو کہ اس پرٹیکولر کورس کو جتنے بھی اس کے کمپوننٹس ہیں ان کو ان ڈیٹیل میں دیکھیں, اور میک شور کریں کہ یہ ان میں اگر کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے تو وہ آپ کلیریفائی کر دیں, کیونکہ اس کورس اس جو ہے اس پرٹیکولر سیشن کے بعد ہم پھر ایک جو نیکسٹ جو 2 سیشنز ہوں گے لیکچر نمبر 31 اینڈ 32 میں بیسکلی ہم آپ کی اس سارے کورس کو ایک ریکیپ کریں گے, اس کو ریوائز کریں گے, اور اگر کوئی ایک آدھ کوئی چیز جو ہے وہ مسنگ رہ گئی ہے تو اس کو ہم اس میں کور بھی کرنے کی کوشش کریں گے. پر جنرلی آپ کو ایک کوئک ریویو مل جائے گا اور جلدی سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کورس میں ہم نے کیا کیا کور کیا ہے, اور اٹ ول بیسکلی ہیلپ یو پریپیئر فار یور اگین ایگزامز ایز ویل. تو آپ جو ریسرچ آرٹیکلس ہیں ان کو آپ میک شور کہ جتنے بھی آرٹیکلس ہم لوگوں نے کور کیے ہیں, اسپیشلی یہ 2 آرٹیکلس جن کا آج ہم نے ڈسکشن کی ہے, اس کے علاوہ بھی ہم نے 2 اور آرٹیکلس کیے ہیں, ان کو بھی آپ ضرور دیکھ لیں, جس میں پرٹیکولرلی آپ کی ایک جو ہے آرٹیکل ہم نے جو کوالٹیٹیو نیچر کا ہم نے دیکھا اس کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کیسے لکھا جاتا ہے. یہ دونوں جو آرٹیکلس تھے یہ امپیریکل نیچر کے تھے, اور اس میں بھی امپیریکل میں بھی ایک جو تھا وہ ریلیشن شپ پہ زیادہ فوکس تھا, جبکہ یہ جو ہے یہ آپ کا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے اوپر اس کا فوکس تھا. تو ہمارے پاس اس لحاظ سے پھر ہم نے 3 یا 4 آرٹیکلس بھی اس میں کور کیے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے SPSS کا جو آپ نے پورشن ہے اس کو بھی آپ ضرور ریوائز کر لیں. اپنے پاس جو ہے SPSS انسٹال کر کے اس کو ایک چھوٹا سا ڈیٹا بیس بنا کے آپ کوشش کریں کہ اپنا جو ڈفرینٹ ٹائپ کے جو انالیسس جو تھے ہمارے ان کو ضرور کر کے دیکھیں, سرٹن ڈسکرپٹیو انالیسس ضرور کر کے دیکھ لیں, تھوڑی سی ہینڈ آن پریکٹس کریں گے, اور اس کی جو فائنڈنگز آ رہی ہیں ان کو آپ دیکھیں, تھوڑا سا ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر کے دیکھیں کہ کیا فائنڈنگ میں کیا فرق آ رہا ہے. اس کی جرنل انٹرپریٹیشن ضرور آپ کو سمجھ آنی چاہیے, جو جرنل گائیڈ لائنز ہیں ان کو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر کوریلیشن ہے تو +- +1 اور -1 کے درمیان میں اس کی ویلیوز آتی ہیں, ان کا کیا مطلب ہے, پازیٹیو نیگیٹو ڈائریکشن پتہ چل رہی ہیں. اسی طرح R² کی ویلیو جو ہوتی ہے 0 اور 1 کے درمیان میں آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح ہم لوگ جو جب کہتے ہیں کہ T ٹیسٹ لگاتے ہیں یا اسکوائر کے ٹیسٹ لگاتے ہیں, ان کے لیے جو پرسکرائبڈ سیٹ آف ویلیوز ہیں ان کا کیا مطلب ہے, اور پھر سگنیفیکنس لیول جو ہے وہ کتنا, اس کا ہم کیا سیٹ کر رہے ہیں, وہ اس کی انٹرپریٹیشن اکارڈنگ ٹو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ بیسکس ہیں. اگین اس کے علاوہ سرٹن اسٹیپس جو ہیں SPSS کے جو ہم لیتے ہیں in terms of how to run regression, how to run t-test, how to run a non-parametric test, how to run a correlation. اسی طرح ماڈریشن میڈیشن کے لیے ہم نے جو اسٹیپس کیے تھے ان کو آپ پریکٹس کریں, یہ آپ کے لیے بڑی یوزفل ہوں گے ان دی فیوچر, کیونکہ جو بھی آپ ریسرچ کنڈکٹ کریں گے, اپنے تھیسس لکھیں گے اپنے ریسرچ کا, اس میں ان سب کی اپلیکیشن ہے. ان لائک دی ادر کورسز جس میں آپ کے
کورس کے اینڈ میں آپ نے جو رپورٹ لکھ دی دیٹ از دی اینڈ آف اٹ, بٹ یہ کورس کی جو ہے لنکیج جو ہے آپ کے تھیسس کے ساتھ بھی ہے, تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا سا اور بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ تھیسس میں آپ نے ان سب چیزوں کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو SPSS کی بھی پریکٹس کریں. اور پھر ہم لوگوں کی ایک اور جو امپورٹنٹ میں نے آپ سے بات جو شروع میں بات کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے لٹریچر جو آپ ہے اس کو آپ اچھی طرح سے اسٹڈی کریں, اور اس میں بیسکلی وہ بھی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پریویس ریسرچرز نے کیا لکھا ہے اور کہاں گیپس ہیں. جب آپ پڑھیں گے کوشش کریں گے اگین فرام دا لاسٹ جو لیٹسٹ سے پڑھنا شروع کریں کہ لیٹسٹ آرٹیکلس کون سے اس ٹاپک پہ ہیں اور انہوں نے کیا گیپس بتائے ہیں, وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اپنی ریسرچ اگر آگے کرنی ہے تو کس ڈائریکشن میں کرنی ہے, تاکہ آپ ری انوینٹ نہ کریں ایک چیز. اگر آلریڈی ریسرچ ہے سفیشینٹلی اس میں ڈسکشن ہوئی ہے, کوئی گیپ نہیں نظر آ رہا تو اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے اپنے طور پہ اگین ڈو اسٹڈی گائیڈ جنرلی ایک آئیڈینٹیفائی کر لیں اپنا جو بھی ہے اپنی ایک پرابلم ایریا کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ جس پہ آپ کو انٹرسٹ ہے, اور اس میں پھر دیکھیں کہ اس کے اندر اسپیشل فوکس کرتے ہوئے اس میں کون سے ایک اسپیشل ایریا ہے جس پہ آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی اگر پروجیکٹس میں آپ کر رہے ہیں, پروجیکٹ میں اپنے ٹائم ڈیلیز کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کہ واٹ آر دا کازز فار دس ٹائم ڈیلے, تو وہ آپ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آلریڈی کیا ریسرچز ہوئی ہیں, اور اگر اس میں کوئی چیز کمی رہتی ہے تو کون سی چیز کی کمی رہتی ہے, فیوچر ڈائریکشنز کیا ہیں, اگر ہوئی ہوئی ہیں تو کیا وہ ریلیشنل ٹائپ اسٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں یا گروپ ڈفرینس وائز اسٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں, اور ان میں سے بھی اگین جو آپ کی ہے کچھ جو ہیں وہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے کہ نہیں ہے, اور اگین کچھ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنڈ ہیں کچھ نہیں ہے. تو آپ بیسکلی جب ریسرچ کریں گے اپنے ایریا میں تو اس میں اپنے لیے ریسرچ پروجیکٹ کا ایک اسپیسیفک ٹاپک آئیڈینٹیفائی کر لیں, اس کے اندر ایگزسٹنگ لٹریچر کو ضرور پڑھ لیں لیٹسٹ سے اسٹارٹ کرتے ہوئے, تاکہ وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ پہلے ریسرچز کیا ہوئی ہیں اور وہاں پہ اس نے کہاں تک ریسرچ کی اور کہاں گیپس ہیں اور کہاں پہ, تو وہاں سے آپ کو اپنا آئیڈیا مل جائے گا کہ آپ اپنی ریسرچ جو ہے اسپیسیفکلی وہ کہاں کریں گے. تو جنرل ایریا آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کے اندر اسپیسیفک ہے, تو یہ اگین آپ کے جو ہے ریسرچ رپورٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہو جائے گا. تو ہم نے بیسکلی جو بات ہوئی ہے کہ آپ کا جو ریسرچ رپورٹ ہے وہ جو بھی ہے نیچرلی آپ کسی ریسرچ کے اوپر بیس کر رہی ہوگی, اور وہ ریسرچ جو ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یو کین بیسکلی آئیڈینٹیفائی اے پرابلم ایریا, اور وہاں سے آپ اس میں اس لٹریچر پڑھیں, لیٹسٹ لٹریچر پڑھیں, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں تک ریسرچ ہوئی ہے, اور وہاں سے پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں, جس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کی ویلیوڈیشن ہوگی اور کنٹریبیوشن ہوگی, اور آپ کو آپ کی جو ریسرچ آرٹیکل ہے وہ جب آپ پبلش کرنے جائیں گے تو وہاں پہ بھی اس کی جو ہے ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنا اپنے ریسرچ جو رپورٹ ہے اس کے لیے ریسرچ کا ایریا کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور پھر جو اسٹیپس ہم لوگوں نے فالو کی ہیں ریسرچ میتھڈالوجی کے, یو کین ٹیک اپ ود دیٹ گوئنگ ٹو فرام دی لٹریچر ریویو سے آپ اپنے ریسرچ کوشچنز فارمولیٹ کریں, تھیوریٹیکل فریم ورک بنائیں, ہائپوتھیسز بنائیں, اپنا میتھڈالوجی کو کلیریفائی کریں, ویریبلز میئرز کو کلیریفائی کریں, ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیکس کو کلیئر کریں, اور پھر ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اس کا انالیسس کریں. کچھ سیکنڈری بیس ڈیٹا ہوگا, کوئی پرائمری ڈیٹا ہوگا, جو بھی سینیریو ہے, جیسے کہ لاسٹ اس میں جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن تھا اس میں کچھ کا جو ہے کچھ اس نے ایکچوئل ڈیٹا کلیکٹ کیا پرائمری, کچھ اس نے سیکنڈری سورس سے ڈیٹا کلیکٹ کیا, پھر اس کی ڈسکشنز کریں اور پھر ریکمنڈیشن دے کے اس طرح آپ کی رپورٹ کمپلیٹ کریں. تو یہ ہے, تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے جو اس کورس کے مٹیریل کو ریوائز کریں, اس کو اسٹڈی کریں, آپ کو کچھ ایکسرسائز بھی ساتھ مل جائیں گی. ود دیٹ آج کے ہم پھر سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اینڈ ول میٹ یو نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم.